الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا والصلاة والسلام على رسول الله دائما أبدا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللہ تعالی
जल्ल मजदुहुल करीम का शुक्र, उसका एहसान, उसका करम, उसका फजल, उसकी इनायत कि उसने हमें आज का यौम इनाम मुबारक दिन अता फरमाया। अल्लाह ताला आज के दिन हम सब की बख्शिश फरमाए। ये इफ्तार कबीर है, बड़ी इफ्तारी के अब आप रमदान के महीने की गिनती पूरी कर चुके। शव्वालुल मुकर्रम का चांद नज़र आ गया, आज उसकी पहली तारीख, और रोज़ादार आज ईमान वाले ईदगाहों में, मसाजिद में जमा हैं, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने और उसकी रहमतें पाने के लिए। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जब तुम गिनती पूरी कर लो तो अल्लाह की बड़ाई बोलो। हम ईद के दिन तकबीरात कहते हुए घरों से आते हैं, ईदगाह में आके भी तकबीरात कहते हैं, अल्लाह की बड़ाई बोलते हैं। ये हमें जो सआदत मिली है ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, करम है। आज ईद उल फित्र का दिन है और पाकिस्तान में अहले ईमान ईद उल फित्र मना रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें रमदान अता फरमाया, हमने रमदान के महीने में अल्लाह के हुक्म से रोज़े रखे, तरावीह अदा की, कुरान की तिलावत की, शबान क़द्र में जागे, सदका खैरात किया, एक दूसरे से हमदर्दी और भलाई की, तो उसके बदले में ये इनाम का दिन रखा गया जिसमें अल्लाह की रज़ा पाने के लिए मोमिन घर से नहा धोकर साफ सुथरा लिबास पहनकर खुशबू लगाकर अल्लाह के घर की तरफ चलता है। एक एक कदम पर उसको नेकी मिलती है, सवाब मिलता है। तकबीर पढ़ता है तो जो पत्थर तक सुन रहे हैं वो गवाह बनते हैं। आते जाते एक दूसरे की खबरगिरी करते हैं, मोहब्बत से पेश आते हैं। ये तमाम बातें अगर हम इनको समझें, ये मुसलमानों के सिवा किसी और के यहाँ नहीं मिलती। मैं हर साल आपके सामने थोड़ा सा समझने के लिए बात करता हूँ ताकि आपको ईद का मकसद भी समझ आए। जमा होना, इज्तिमाइयत, ये फितरी चीज़ है। तमाम कौमें जो दुनिया में बसती हैं उन्होंने इस इज्तिमाइयत के लिए मुख्तलिफ त्योहार, ओकेजन, फेस्टिवल्स, एनिवर्सरीज, औकात, दिन, वक्त मुकर्रर किए हुए हैं। जो लोग किसी दीन, धर्म, मज़हब को नहीं मानते उनमें भी इज्तिमाइयत की नुमाइश नज़र आती है। ये जलसे, ये पार्टियाँ, ये मीटिंग्स, एनिवर्सरीज़ वग़ैरह उनके यहाँ भी होती हैं। नुमाइशें होती हैं, एग्ज़िबिशन्स होती हैं, फेयर, मेले होते हैं। ये जो इंसानों का जमा होना है, इज्तिमाइयत जिसको मैं कह रहा हूँ, वहाँ मुज़िर असरात यानी नुकसान पहुँचाने वाली बातें भी नज़र आती हैं। ये इज्तिमाइयत मुज़िर असरात भी पेश करती है। क्यों? कि इज्तिमाइयत काम चाहती है। अगर कोई मुफीद काम उनके पेशे नज़र निगाहों के सामने ना हो
تو پھر رنگ رلیاں ہوں گی، ناچ گانا ہوگا، رقص و سرود ہوگا، پینا پلانا، شراب و شباب، پھر رشک و حسد، بد نظری، بدکاری، بلکہ قتل و غارت تک بھی بات پہنچ جاتی ہے۔ آپ اکثر اجتماعات میں یہ سنتے اور دیکھتے رہتے ہیں، میلے لگتے ہیں، میلے ٹھیلے ہیں، ہولی دیوالی ہے، یہ اس طرح کے تہوار، ان کی مثالیں پرانے دور میں بھی مشرکین عرب میں رہنے والے جو مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے ہاں بھی ملتی ہیں۔ اسلام ان کا بدل پیش نہ کرتا، کوئی عمدہ نمونہ پیش نہ کرتا، اور صرف یہ کہتا کہ ان کے میلوں میں نہیں جانا، ان کی پارٹیوں میں نہیں جانا، ان کے تہواروں میں نہیں جانا، ان کے اجتماعات میں نہیں جانا، اور خود کوئی عمدہ بدل یا نمونہ پیش نہ کرتا تو ناکافی تھا۔ لوگ کہتے پھر ہمیں بھی تو کچھ ہونا چاہیے، ہم بھی کیا کریں، ہمارے لیے بھی کچھ ہو۔ تو اسلام نے آپ کے لیے مشغلہ مقرر کیا کہ اجتماعیت جب بھی کرو تو اس کے لیے کیا ہے، مشغلہ، کوئی کام، تاکہ انسانی قلب، دل اپنی فطری پیاس بھی بجھا سکے اور اجتماعیت کو نیکی کی طرف مرکوز کیا جا سکے، کوئی مقصد حاصل کیا جا سکے۔ اب آپ دیکھیں، یہ اجتماع رکھا گیا عید الفطر کا، پاکیزہ لباس ہے، اللہ کا نام جپتے ہوئے آ رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ہے، بھائی چارہ ہے، اخوت ہے، محبت ہے، آ رہے ہیں سب کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، سب اللہ کا نام لے رہے ہیں، سب صاف ستھرے ہیں، اچھے بول رہے ہیں، توبہ اور دعا کر رہے ہیں، پاکیزگی ہے، نیکی کا جذبہ ہے، تو عبادت کو دوام، کیونکہ وہی عمل مقبول ہے جو دائمی ہو، ہمیشہ کے لیے ہو۔ نماز عید کو دیکھیے، کندھے سے کندھا ملا کر، جس کو شانہ بشانہ، فارسی میں شانہ کندھے کو کہتے ہیں، تو یہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے ہیں، ایک جیسی حرکت اور جنبش ہے، ایک ہی عبادت، ایک ہی طرح کی، کسی کا رنگ گورا ہے یا سانولا ہے، پکا ہے یا گہرا ہے، زبان مختلف ہے، مزاج مختلف ہیں، مگر ایک اللہ کے ماننے والے کسی تعصبات میں نہیں ہیں، سارے ایک ہی جگہ جمع ہیں اور ایک امام کی پیروی کر رہے ہیں۔ نظم بھی پایا جاتا ہے، ترتیب بھی پائی جاتی ہے، حسن بھی پایا جاتا ہے، پاکیزگی بھی پائی جاتی ہے، نیکی بھی نظر آ رہی ہے۔ کیا ایسا کہیں منظر اور دیکھا؟ نہیں، یہ صرف اسلام میں ہے۔ تمام مسلمان مل کر ایک وسیع بڑے خاندان کی طرح ہیں، سب باہم مل کر یگانگت کا، ایک جیسے ہونے کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کو فروغ دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے آج جمع ہو کر یہ پیغام دینا ہے، یہ اپنے آپ کو بھی بتانا ہے کہ ہم نے پورا ایک مہینہ گناہوں سے، نافرمانی سے اجتناب کرتے ہوئے اس مرحلے سے گزر کر اب آج سے نئی زندگی شروع کرنی ہے۔ ہم نے پورا مہینہ احتیاط کی، ہمارے سامنے پاکیزہ کھانے ہوتے تھے، ستھرا پانی ہوتا تھا، حلال اور طیب غذائیں ہوتی تھیں، مگر اللہ کی رضا کے لیے ہم ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو ہم نے اب اسی تقوی، کیوں کہ کوئی اور دیکھنے والا تو نہیں ہوتا تھا، مگر پھر بھی ہم ان کو چھوتے نہیں تھے، تو کیوں
کہ ہمیں پتہ تھا ہم جس رب تعالیٰ کے لیے روزہ رکھے ہوئے ہیں وہ ہمارے حال سے واقف ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یہ تربیت رمضان میں مل گئی۔ اب اس کو پورا سال اپنے اوپر عملی طور پر گزارنا، یہ ایک نئی زندگی آپ کی آج سے شروع ہوگی، جس میں رمضان کی تربیت کو آپ نے جاری رکھنے کا عہد کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ آپ نے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھا، شیطان بند ہو گیا تھا، قید کر دیے گئے شیاطین، لیکن نفس آپ کے ساتھ تھا۔ اس کو جو شیطان کی عادتیں پڑی ہوئی تھیں، آپ نے روزے میں ان کو کنٹرول کرنا، ضبط کرنا سیکھا۔ نفس اگر بھڑک اٹھے تو پھر عقل کام نہیں کرتی۔ نفس بھڑکتا ہے، آپ کی عقل کو زائل کر دیتا ہے، آپ پر حاوی ہو جاتا ہے۔ تو تقوی اختیار کر لیا جائے تو تقوی انسان کو سکھاتا ہے کہ اس نفس کے سرکش گھوڑے کو شریعت کی، سنت کی لگام دے دو تو پھر یہ بھڑکنے نہیں پائے گا، یہ تم پر حاوی نہیں ہوگا، تم اس پر حاوی ہو جاؤ گے۔ یہ ہے اصل مقصد، یہ ہے بنیاد۔ مگر ہم رسموں کے عادی ہو گئے، ہم نے صرف رسمی طور پر ہی یا سطحی طور پر اپنے آپ کو ان چیزوں میں لگایا، ان کی روح کو نہیں سمجھا، ان کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ نتیجہ کیا ہے کہ وہ لوگ کم ہیں جو نکھر جاتے ہیں، سنور جاتے ہیں، اور پھر جن کی دنیا بدل جاتی ہے، وہ اللہ ہی کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ ان کا کھانا پینا، سونا جاگنا، تجارت، سیر، سب کچھ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اور جو نہیں سمجھتے وہ دنیا میں وقت تو گزارتے ہیں مگر وہ خوبیاں پاتے نہیں۔ تو ہم نے رمضان میں دیکھا کھانا سامنے تھا، حلال تھا، طیب ستھرا تھا، پاکیزہ تھا، مگر مجھے روزہ پیارا تھا، میں اپنے روزے کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے حلال کو چھوڑا، تو میں اسی رب کی رضا کے لیے حرام کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ یہی تو سبق میں نے سیکھنا ہے۔ خواہشات پر قابو پانا ہی کمال ہے۔ خواہشات یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوں گی، وہ ہوتی ہیں، مگر ان کی تہذیب کرنا، ان پر قابو پانا، یہی کمال ہے۔ ہماری طبیعت کے جو تقاضے ہیں ان پر شریعت کے تقاضوں کو غالب کرنا ہے۔ ہم نے الٹا کام کر لیا، ہم نے اپنی طبیعت کو غالب کر لیا، شریعت کے تقاضوں کو دبا دیا، حالانکہ شریعت کے تقاضوں کو غالب کرنا تھا۔ تو اب یہ پرہیزی فکر، یہ سوچ رمضان نے، روزے نے ہمارے اندر اجاگر کر دی ہے۔ کیا ہم اسے بھول جائیں؟ اگر ہم بھول جائیں گے آپ کی زندگی کا وہی سفر ہوگا، مگر اس میں کچھ آپ کی کامیابی نہیں ہوگی، آپ وقت گزاریں گے۔ لیکن ہمیں کیا کہا گیا؟ روزے دار سے کوئی جھگڑے، حدیث شریف میں کیا ہے؟ روزہ دار سے اگر کوئی جھگڑے تو وہ کہہ دے بھائی میں روزے سے ہوں۔ کیا مطلب؟ میں یہ کام لڑنے کا اس حال میں کر سکتا نہیں۔ تو میں اسی طرح انسان کو روزے کے علاوہ دنوں میں کوئی شے بہکائے تو جس طرح رمضان میں روزہ یاد ہوتا ہے، باقی دنوں میں ایمان یاد ہونا چاہیے۔ وہ کہہ دے بھائی میں مسلمان ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ روحانیت جو ملی ہے، اگر اس کی حفاظت نہیں کی اور زندگی کو منظم نہیں کیا تو پھر ہم نے کچھ سیکھا نہیں۔ رمضان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا کہ میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو امت تمنا کرے کہ سال بھر رمضان ہی رہے۔ اب مجھے بتائیں، سال بھر 11 مہینے آپ اپنی زندگی پر خود نظر ڈالیں، آپ کتنا وقت کیسے کیسے کاموں میں گزارتے تھے؟ رمضان میں آپ کی زندگی میں جو تبدیلی آئی،
مسجدوں کو آپ نے آباد کیا، اپنی جبینوں کو، ماتھوں کو سجدوں کی لذت سے شاد کیا، خوش کیا۔ آپ اگر بھوکے رہے تو آپ نے نفس پر کیسے قابو پایا؟ یہ سارا کچھ آپ کو پیغام دے رہا ہے، اے انسان اپنے آپ کو پہچان۔ تو نے تقاضے نفس کے، خواہشات کے اتنے بڑھا لیے ہیں کہ تجھے ایمان یاد نہیں رہتا۔ تو رمضان ہمیں اس بھٹی میں سے گزار کر سنوار گیا ہے، اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس اجلے پن کو باقی رکھیں۔ اگر نہیں رکھیں گے تو ہم نے حساب دینا ہے، اگلا جو مرحلہ ہے وہ ہم نے بھگتنا ہے۔ دوسرا، اگر کوئی نہیں سن رہا تو میں تو اپنے آپ کو درست کروں، بھیڑ چال میں گم نہ ہو جاؤں۔ تو وہ لوگ جو عید مناتے ہوئے وعید بھول جاتے ہیں، ان کو پھر عید کی برکت نہیں ملتی، وہ خوشیاں نہیں پاتے۔ کامیاب وہی ہے جس نے رحمان کو راضی کر لیا، جس نے روزے کے، رمضان کے مقصد کیا تھا؟ تقوی، پرہیزگاری۔ آپ اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں نہ دھسائیں، بلکہ آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزاریں۔ آپ کی زندگی کامیاب بھی ہوگی اور آپ کے لیے آخرت کا سفر بھی آسان کرے گی۔ یہ میں نے صرف آپ کو اس لیے تھوڑی سی بات تاکہ آپ سمجھیں۔ افسوس کہ جب ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، ہمارے پاس آسانیاں نہیں تھی، ہم بہت زیادہ پرہیزگاری کرتے تھے۔ مسجدوں کا تقدس تھا، لوگوں کے اندر نیکی تھی۔ اب تو ہم نماز پڑھتے ہوئے ٹوپی پہننا بھی نہیں چاہتے، مسجدوں میں آتے ہوئے جانوروں والے کپڑے بھی نہیں اتارنا چاہتے۔ ہمارے مزاج بدل گئے، ہم ہر چیز کو آسانی سے لینے لگ گئے، اپنی طبیعت جیسے جی چاہ رہا ہے۔ مولوی تو کہتے ہی رہتے ہیں، مولویوں نے اور کیا کہنا ہے۔ ہم اس مزاج کے، جبکہ پہلے آسانیاں نہیں تھی، مسجدوں میں ایسے فرش نہیں تھے، غالیچے نہیں بچھے ہوئے تھے، پنکھے نہیں لگے ہوئے تھے، روشنی کا ایسا انتظام نہیں تھا، بجلی نہیں تھی، تو کیا لوگ روزے نہیں رکھتے تھے؟ کیا نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ وہ تکلیف میں بھی اس حالت میں پابند تھے۔ ہم آسانیوں میں پابند نہیں ہیں، تو وہ ہم سے بہتر تھے یا ہم ان سے بہتر ہیں؟ یہ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ اتنی سہولتیں ہوتے ہوئے ہم میں کمزوریاں کیوں ہیں؟ ہمیں جب اتنا ثواب بتایا جاتا ہے تو پھر نیکی کا شوق بڑھتا کیوں نہیں ہے؟ ہم گناہوں سے رکتے کیوں نہیں ہیں؟ یہی سوچ چاہیے۔ اسی کی عید ہے جس نے اس مقصد کو پا لیا۔ آئیے آپ کو کچھ احادیث سناؤں۔ ابن ماجہ میں روایت موجود، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ راوی کس کو کہتے ہیں؟ جو سن کر یا دیکھ کر آگے بیان کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عیدین کی راتوں کو قیام کرے گا اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مریں گے۔ یہ جو رات گزری ہے جس کو آپ چاند رات کہتے ہیں، یہ بھی رات، اور آگے جو عید الاضحیٰ میں 3 راتیں آئیں گی اس میں بھی، یہ راتیں عبادت کی راتیں تھیں۔ ہم نے بازار کی نظر کر دی، کھیل کود کی نظر کر دی، اپنے دوسرے چیزوں میں، جبکہ جو ان راتوں میں جاگے، عبادت کرے، تو قیامت کے دن جب قیامت کی ہول ناکیاں دیکھ کر دل ڈوب رہے ہوں گے، مر رہے ہوں گے، تو جو ان راتوں میں جاگ کر عبادت کرے گا اس کا دل زندہ رہے گا۔ ابو داؤد میں حدیث شریف موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے لیے 2 دن ہیں خوشی کے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس بہانی
روایت ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 راتوں میں ایمان والا نیکی اور اللہ کی رضا کے لیے جاگے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ 15 شعبان کی رات جس کو شب براءت کہتے ہیں، پھر یہ جو رات گزری عید الفطر کی رات 2 ہو گئیں، 8، 9، 10 ذی الحجہ کی راتیں، 8ویں، 9ویں، 10ویں ذی الحجہ کی راتیں، یہ 5 راتیں ایمان والا اللہ کی رضا کے لیے جاگے عبادت کرے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے عید مناتے تھے؟ 2 ہجری میں پہلی مرتبہ یہ عید پڑھی گئی، کیونکہ 2 ہجری میں ہی رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ ترمذی شریف میں، دارمی میں روایت موجود، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ